बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने नवाज शरीफ साहब का नया रोना पिटना रखना है, जो कि उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत इसरार पर किया। नवाज शरीफ साहब ने एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 नंबरी की गई। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे नवाज शरीफ साहब किसी जगह पर रिपोर्टर्स के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि ये एक रिकॉर्डेड और एडिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर की गई, उनकी रिक्वायरमेंट पर की गई। नवाज शरीफ बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। 2 हफ्ते से इस पर बातचीत चल रही थी और नवाज शरीफ लगातार इससे इनकार कर रहे थे, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि अब आप वज़न खुद भी उठाएं, सारा वज़न हमने आपका नहीं उठाना, तो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करें, जो कि आपके पास नहीं है। आपको पता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने तरह तरह के बयानिए बनाने की कोशिश की। कभी बेटी को बहुत इफेक्टिव बना के दिखाने के बयानिए, कभी शहबाज शरीफ को बड़ा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का, वो जो लोगों को गलत फहमी थी वो, और फिर मुझे क्यों निकाला, और बिजली हमने महंगी नहीं की, फलाने की, हम जीत कर आए हैं और आगे चलते हैं, सब भूल जाएं, पिछली बातें छोड़ दें, 2018 में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। इस तरह के बहुत सारे बयानिए बनाने की और बेचने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा वही निकला जो मरी में आपने देखा कि आवाम ने इनकी तस्वीरों के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था वो कोई खुशी की बात नहीं है वो रिपोर्ट करना, लेकिन जो हुआ है वो आपको बताना पड़ता है कि आवाम ने नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों के ऊपर छितर मारे और इसी तरीके से मरियम बाजी के जो पोस्टर्स थे वो भी फाड़ दिए गए और उनके ऊपर भी जूते बरसाए गए। अब बयानिया कहीं नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और ये सर जोड़ कर बैठे कि कोई बयानिया तो मिले। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि नून लीग को बयानिया दिया जा सके। जी हाँ, ये तजिया मार्केट पे फिर रहा है। जाहिर है मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ हमारी बात हुई, दूसरे लोगों की, उनका ख्याल ये है कि फैज हमीद साहब को गिरफ्तार करने की सिर्फ एक वजह है कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है, और वही जो उनका तजिया था वो दुरुस्त होते भी नजर आ रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब को फिर कहा गया कि अब तो उनको भी पकड़ लिया है, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 2 हफ्ते से बातचीत चल रही थी कि आप अपना बयानिया खुद बनाएं, लेकिन ये कोई बयानिया दे नहीं रहे थे। अब फैज हमीद साहब के गिरफ्तार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यही था कि मैं आज भी पूछता हूं मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपको जिसने निकाला उसी ने वापस आपको डाला है पाकिस्तान में, और उसका नाम जनरल बाजवा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, या आपके मुंह में कुंगड़ियां पड़ जाती हैं, आप नाम नहीं ले सकते, डर लगता है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जनरल बाजवा ने निकाला था। और अगर आप ये कहते हैं कि आपको सिर्फ जनरल फैज ने निकाला था तो ख्वाजा आसिफ को बुला लीजिए, वो आपके कान साफ कर देंगे कि आपको जनरल बाजवा ने और फैज दोनों ने फिर मिलकर निकाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ वो दोनों बहुत करीब थे और मिलकर काम कर रहे थे, और उन्होंने ही आपको फिर यहां से बाहर रवाना किया था, और उन्होंने ही आपके झूठे मेडिकल टेस्ट और सब कुछ बनवा के दिया गया था, और फिर आपको जेल से छुड़वाया गया था, और उन्होंने ही फिर 17 सीटें जीतने के बावजूद आपकी बेटी को पंजाब में और आपके भाई को ऊपर हुकूमत दी थी। तो अगर एक मिनट के लिए अज्यूम भी कर लेते हैं कि मुझे क्यों निकाला वाला दर्द दुरुस्त था और आपके साथ ज्यादती हुई थी, तो वो आपको लौटा दी गई, सूद समेत लौटा दी गई, आपको 17 सीटों के ऊपर जताकर बैठा दिया गया। तो अब फिर ये रोना पिटना आपका किस चीज़ का, इसकी समझ से बाहर है। और भी आपने बहुत सारी बातें की हैं, वो उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वीलॉग के शान शान नहीं है, उनको हमने पंजाबी वीलॉग में कवर किया है, तो वो हम अलग से बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको जिन्होंने निकाला उनका नाम आपको लेना चाहिए। उनका नाम जनरल बाजवा है, और साथ आप जनरल फैज़ का भी नाम शामिल कर सकते हैं। जनरल फैज़ जो हैं वो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। आपको तकाजा करना चाहिए कि अब जनरल बाजवा को भी पकड़ लिया जाए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिल सके। बेटी आपकी चीफ मिनिस्टर है, भाई आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपके भाई ने कल ही बयान दिया है कि हम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान
بیان بازی نہیں کرنی. ان حالات کے اندر آپ بار بار عوام سے پوچھتے ہیں بیچاری سے, مجھے تب کیوں نکالا گیا, میرے ساتھ یہ کیا گیا, 2018 میں کون کس کو لایا. بھائی وہ تو پرانی بات ہو گئی. اگر آپ نے اس کا بھی انصاف کرنا تو حکومت ہے نا آپ کے پاس, اس کی انویسٹیگیشن کیجئے اور ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ نے 2018 کا الیکشن آپ سے چوری کیا تھا تو کیوں نہیں پکڑتے انہیں؟ جنرل فیاض کو تو پکڑا ہوا ہے, ساتھ انہیں بھی پکڑیں اور ان کا احتساب کریں. لیکن اس طرف جاتے ہوئے آپ کا منہ جو ہے وہ بالکل گنگا ہو جاتا ہے. آپ صرف ایک نیا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی 17 سیٹوں پر صرف جیتی ہوئی بیٹی جو کہ اب چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر. تو یہ بیانیہ نہیں بکنے والا میاں جی. آپ کو اندازہ نہیں ہے, عوام اب آپ کے ہاتھوں سے بے وقوف بننے والی نہیں, لیکن آپ پے در پہ یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سوائے آپ کے رونے پٹنے کے, اور یہ ڈبہ فلم ہے جو نہیں چلنی, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ سے جتنی مرضی پریس کانفرنسز کروا لیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ شہباز شریف افیکٹو نہیں ہے, مریم نالائق ثابت ہو گئی ہیں. اسپیشل جب اردو کی ایک لائن نہیں لکھ سکیں, اس کے بعد سے ان کی جو مارکیٹ کے اندر تھوڑی بہت کوئی ہلکی پھلکی ایکویٹی بھی تھی جو پٹواریوں کے اندر بھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب خود پریس کانفرنس کریں, وہ بڑے لیڈر ہیں نون لیگ کے, ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے کچھ ٹریکشن ان کو مل جائے. اب آپ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے, پورے ایک ہفتے کے بعد, کہ یہ بیانیہ کہیں جڑا ہے کہ نہیں. ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ یہ بیانیہ نہیں جڑے گا. یہ جعلی قسم کی ایلفی ہے جس سے کچھ نہیں جڑے گا, سوائے آپ نیا پوسٹر لگائیے کہیں پر, آپ کو نظر آئے گا پہلے سے بھی زیادہ چھتر پڑیں گے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا جو کیا گیا, لیکن بہرحال یہ جو آپ کا پورے کا پورا بیانیہ یہ دبردوس ہو چکا ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی. بہت انٹرسٹنگ خبر ہے. سینٹ کے ایک اعلیٰ افسر, جوائنٹ سیکرٹری تھے شاید, وہ گئے سینٹ آف پاکستان سے سوئٹزرلینڈ جنیوا, اور جنیوا میں ہم نے کل پروٹیسٹ بھی کیا ہے, آپ کو پتا ہے, اور ابھی بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو جنیوا سے ہی میں یہ بات کر رہا ہوں. تو بہرحال جنیوا میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا. یہیں پر یہ مارچ کے مہینے میں غالباً 23 سے 27 مارچ کو ایک کانفرنس تھی, اور اس کے اوپر شرکت کرنے کے لیے حیدر علی صاحب ان کا نام تھا سینٹ سے, اور حیدر علی صاحب تشریف لائے. پورا نام شاید ان کا حیدر علی سندرانی تھا. سندرانی صاحب یہاں پر تشریف لائے جنیوا میں, اور انہوں نے جو 23 سے 27 مارچ تک سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس ہونی تھی اس میں شرکت کی, اور آنے سے پہلے سینٹ آف پاکستان سے ایک لیٹر لے لیا, تعریفی ریکمنڈیشن والا لیٹر, ویزا لگنے کے لیے. تو ان کی فیملی کا بھی ویزا لگ گیا, ان کا بھی ویزا لگ گیا. جب یہ جنیوا تشریف لے آئے سوئٹزرلینڈ میں تو 23 سے 27 تو یہاں پر سرکاری کھاتے پر کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کی, اور پھر یہاں سے رفو چکر ہو گئے اور سیاسی پناہ لے لی. جی ہاں, واپس پتہ نہیں خود گئے کہ نہیں, بہرحال خاندان نے ضرور سیاسی پناہ لے لی. اور اب یہ خبر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک نئی امبیرسمنٹ بنی ہے, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. اور سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے اب قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو خط لکھ کر ویزا نوٹ ویزا کے جو ریکمنڈیشن لیٹرز اجرا کرتے ہیں یہ, جن کی بنا پر ویزا لگ جاتا ہے ان افسران کا, اس کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں, اور کہا ہے کہ اب ہر آفیسر کو بس ویزا ریکمنڈیشن لیٹر دے کر ویزا نہ لگوائیں, یہ وہاں جا کر بھاگ جاتے ہیں اور سیاسی پناہ کے کیس کرتے ہیں. ایک تو یہ ملک کے لیے امبیرسمنٹ کھڑی کی ہے انہوں نے, اور اوپر سے بیچارے جو سیاسی پناہ پر یا دوسرے تارکین وطن ہیں ان کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ انہوں نے کھڑی کی ہے باہر دوسرے ملکوں میں, وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. ایک طرف یہ ہے, ایک طرف سندرانی صاحب جیسے لوگ ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, دوسری طرف اس غریب آدمی کو دیکھیے, ٹھیلا ہے چھوٹا سا, اور کسی بڑے بابو نے, اسی طرح کے سندرانی صاحب جیسے کسی بابو نے ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ شہر میں سے تجاوزات ختم کر دو. اب اربوں روپے کی تجاوزات کے اوپر جو قابض ہیں سرکاری زمینوں پر اور دوسری بھی, اس کی طرف کوئی نہیں جائے گا. اور ایک غریب ٹھیلے والے کا ٹھیلا کس طرح سے توڑا جا رہا ہے. پہلے وہ تھوڑا سا شاید اس کو شرم تھی پہلے توڑنے والے کو, اس کے شیشے توڑ رہا تھا, اور اس کی کوشش تھی کہ ویڈیو بن جائے گی, بس شیشہ بنا کے ویڈیو تو اوپر افسران کو دکھا کے تو فارغ ہو جائیں گے. پھر ایک اور بے شرم آیا, اس نے کہا نہیں اس کو ادھر پھینکو تاکہ میں ویڈیو بنا کر زیادہ نمبر حاصل کروں اوپر بڑے بے شرم سے. تو وہ اس بڑے بے شرم کے احکامات کے اوپر یہ ایک غریب آدمی کا ٹھیلا توڑا گیا ہے, جہاں پر اربوں روپے کے تجاوزات ہیں
ان پر کچھ نہیں کیا گیا، لیکن غریب کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی تو چلتے چلتے آپ کو خبر دے دیں کہ تحریک انصاف کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سردار منصور سلیم خان جو تھے ان پر اور جو تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی زین العابدین وغیرہ پر 50 افراد پر پرچہ دے دیا گیا ہے پوسٹر کی توہین کرنے کی، وہ جو جوتے مارے گئے اس کی توہین کرنے پر FIR دے دی گئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے عوام نے اس کام سے باز آ جانا۔ اچھا، ایک طرف یہ میں نے آپ کو غریب آدمی کا سٹال بھی دکھایا، یہ FIR بھی بتائی، اب آپ کو اگلی خبر دیتا ہوں، وہ ذرا سنیے اور سر دھنیے۔ وہ خبر ہے حیدر گیلانی، جی ہاں حیدر گیلانی، سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے۔ حال ہی میں آپ نے ان کے لیے خبر سنی تھی کہ وہ پورے ٹبر کے ساتھ، پوری امپیونٹی کے ساتھ، جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے نواسے کی گریجویشن میں شامل ہونے کے لیے ایک سرکاری دورہ بنایا، پہلے UK کا، اور پھر پورے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہنچے، اور انہی حیدر گیلانی صاحب کو، مین یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو، اب ہلال امتیاز دیا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جن لوگوں کو واقعی درست طریقے سے ہلال امتیاز ملا تھا وہ اب ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کو واپس کریں گے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ ہلال امتیاز کو بھی ایک گالی بنا کر چھوڑیں گے، اس سے کم پر یہ نہیں چھوڑیں گے۔ جس کے پاس بھی ہلال امتیاز ہوگا اس کے بارے میں لوگ ایک رائے قائم کر لیں گے کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک سچویشن ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے اس سارے سیناریو کے اندر، جس میں کہ کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ زین العابدین صاحب، اپنا حیدر گیلانی صاحب نے کیا ہے جس وجہ سے انہیں ہلال امتیاز دیا گیا ہے، لیکن شاید پھر کچھ ایسا کیا ہو جو آپ کو اور مجھے نہ پتا ہو، لیکن انہیں ہلال امتیاز جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ خبر ہے کہ کراچی سے، یہ اسد طور صاحب کی خبر ہے۔ اسد طور صاحب بتاتے ہیں کہ کراچی سے ایک MPA نے 45 کروڑ روپے دے کر، جی ہاں 45 کروڑ روپے دے کر MPA کی سیٹ جیتی، مین ہاری ہوئی سیٹ 45 کروڑ روپے دے کر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار کو، افسر کو پیسہ دے کر 45 کروڑ ان سے یہ سیٹ حاصل کی، اور بعد میں جب یہ بات پھیلی اور جس سے پیسے لیے اس کو بھی پتہ چلا، دوسروں کو بھی یہ بات آگے تک پہنچی اور اعلیٰ افسران تک پہنچی اس انٹیلیجنس ایجنسی کے، اور بتایا گیا کہ آپ کے اس افسر نے 45 کروڑ لیے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس نے آگے صرف 20 کروڑ روپے دیے۔ جی ہاں، یہ اسد طور صاحب بتا رہے کہ 45 میں سے 20 کروڑ آگے دیے، 25 کروڑ جیب میں ڈالے، اوپر والے ناراض ہو گئے اور پھر اسے صوبہ بدر کر دیا۔ اس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایک پوری کی پوری جو اسمبلی ہے وہ اسی طریقے سے شاید 125 ارب روپے میں بیچ دی گئی ہے، مین اس کی حکومت بیچ دی گئی ہے۔ یہ اسد طور صاحب کی سٹوری ہے، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ الیکشن 2024 کس طریقے سے لوٹ مار کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کو نشانے پہ رکھ کے کس نے پیسہ کمایا، کس طرح سے پیسہ کمایا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کاشف عباسی اور منیف فاروق صاحب کا ایک مکالمہ ہوا۔ منیف فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کے 9 مئی کے ساتھ تانے بانے تھے، اور انہیں حال ہی میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی کارروائیوں سے باز آ جائیں، وہ باز نہیں آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کاشف عباسی نے آگے سے کہا کہ اچھا، اگر 9 مئی سے تانے بانے تھے تو پھر تو 1.25 1.5 سال بعد تھوڑی گرفتار کرنا ہے، ان کو وقت پر گرفتار کرتے عدالتوں کے اندر، ظاہر ہے جو آپ ثبوت ابھی تک نہیں دے سکے 9 مئی کے کسی کیس کا بھی، آپ عمران خان صاحب بھی اب تو ان کیسوں میں بری ہو گئے، تو آپ کو فیض حمید صاحب کو پہلے پکڑنا چاہیے تھا اگر 9 مئی کے ساتھ تانے بانے تھے، تاکہ پھر PTI کو بھی کنوکٹ کروا سکتے آپ 9 مئی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ 9 مئی نہیں، کوئی تازہ معاملہ ہوا ہے، اور تازہ معاملہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بیانیہ بنانے کے لیے ہماری انفارمیشن ہے کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، نجم سیٹھی صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ عمران خان فوج میں بھی مقبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ عام پبلک میں تو 90% ووٹ لیے کھڑا ہے، فوج کی بھی جس بھی فیملی کے ساتھ ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان میں بھی عمران خان ہی مقبول ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقبولیت جو ہے اس طرح کی ہم نے پہلے دیکھی نہیں ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی، بے روزگاری یا مایوسی 73 لاکھ پاکستانی، جی ہاں 73 لاکھ پاکستانی، 7.3 ملین پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور ان میں 11 لاکھ صرف پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں گئے، باقی آپ خود سے دیکھ لیجئے کہ کوئی 6.2 ملین پاکستانی جو ہیں وہ نون
لیگ کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر گئے، اور اس میں 3.5 لاکھ کے قریب ہائیلی اسکلڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ پاکستانی تھے جو ملک سے باہر گئے ہیں، اور ان 3.5 لاکھ میں سے صرف چند ہزار تحریک انصاف کے زمانے میں گئے، باقی تمام لوگ ان کی حکومتوں کے اندر گئے ہیں۔ اب خود سے دیکھ لیجئے کہ کس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، اس ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرپز ان کا صرف یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے روزگار کی حفاظت کر لیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ فائر وال کسی بھی حکومت کے لیے سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ حکومتی وزیر کا کہنا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے اگر لوگوں کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جو فائر وال ہے وہ ظاہر ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ایسے طریقے سے فائر وال لگائی جائے کہ وہ سیکیورٹی کی بجائے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ تالا جو گھر میں لگاتے ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے جب اسے اندر سے لگایا جاتا ہے، لیکن اگر وہی کوئی کمرے کے اندر ہو اور اسی تالے کو باہر سے لگا دیا جائے تو وہ پھر اس بندے کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کو قید کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں کو بھی جو فائر وال استعمال ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو، لوگوں کا ڈیٹا چوری نہ ہو، بریچ نہ ہو، وہ فائر وال تو سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو آپ نے لگائی ہے وہ فسطائیت ہے، وہ لوگوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں آپ، اور آپ کا دل نہیں ہے کہ لوگ کسی صورت بھی سچ بول سکیں یا اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کہیں تک پہنچا سکیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ شہباز شریف کہہ تو بیٹھے ہیں، اب ایون جو ان کے اپنے بہت سارے لفافہ جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے سوائے اس کے کہ جو ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ ملیا میٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگلی خبر جی، اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کا کیس دوبارہ سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک ایسی پٹیشن جس میں کوئی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا ہے اس کے اوپر حکومت کسی قسم کا سیریس ریاکشن نہیں دے رہی۔ 20 تاریخ کا انہوں نے وقت دیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس پر کیا ابھی ریٹن آرڈر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرڈر تمام جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے بھائیوں کو بازیاب کروایا جا سکے۔ اگلی تاریخ 20 ہے، اس پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک ماں کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ 14 مہینے سے وہ ہر روز عدالتوں کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے بے قصور بیٹے کی ضمانت لینے کے لیے، جج ہے کہ ضمانت نہیں دے رہا۔ یہ ماں نے کہا ہے کہ جج تو اوپر بیٹھا ہے، جو اللہ میاں ہے وہ اصل جج ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے، ایک دن وہ ان سے ضرور حساب لے گا۔ یہ ماں جو ہے یہ ہر دوسرے چوتھے دن جب بھی پیشی پڑتی ہے یہ باہر بیٹھی ہیں۔ بڑی رویت کی کہ 3 دن مسلسل میں بیٹے کی ملاقات سے بھی نہیں گئی، 3 دن اس جج کے سامنے جا کے بیٹھی رہی۔ اس جج تو وہ بیٹھے تھا، یہ جج کچھ بھی نہیں، میں تو اسی نے جج طے کر دیا، پر 3 دن ظاہر ہے اس طرح کی اور بہت ساری مائیں ہیں، وہ کچھ کے ملٹری کورٹس کے اندر پیارے ہیں، کچھ کے کسی اور جگہوں کے اوپر ایسے ہی۔ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کے اندر کوئی 50 سے زیادہ لوگوں کو 5 سال کنوکٹ کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، بغیر کسی ثبوت کے ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔